पिछले चंद रोज़ से तसव्वुफ़ के ज़मन में और उसमें हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी इस मौजू से ज़िक्र शुरू हुआ था कि या सैयदी सुल्तान मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, आपके नाम मुबारक को औलिया अल्लाह ने न सिर्फ बतौर वजीफ़ा पढ़ा है बल्कि हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम मुबारक को औलिया अल्लाह ने इसमें आज़म भी फरमाया है कि नाम इसमें आज़म है। और फिर इस सिलसिले में पिछले 3-4 बयान जौन से हैं वो हमारे गुज़रे। तो पिछले बयान में आपको याद होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि खादिम साहब की मौत किस तरह हुई जौन सी है। जिस इब्राहिम खादिम ने आपकी मनकबत का तोड़ निकाला था, ने बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत लै यारवीं आले दा ना ते डुबी हुई तर जाएंगी, तो उसने इसका तोड़ निकाला था कि अल्लाह बाज न किसी नू पुकार नहीं ते डूब के मर जाएंगी। तो फिर औलिया अल्लाह का पानी से बेड़ा पार लगाने वालों का मजाक उड़ाने वाला वो शख्स बजाते खुद डूब कर मरा पानी के अंदर। और मैंने आपको वो सारा वाक़या किताबों से सुनाया था पिछले बयान में। बहरहाल अब आज हम आगे चलते हैं कि वो जो बेड़ा जिसको हजूर गौसे आज़म ने पार लगाया था, कि वो जो एक अम्मा जी जिनके बेटे की बारात जो है वो दरिया में डूब गई थी। अब ये हजूर गौसे आज़म की वो करामत थी जिसने उस दौर के न सिर्फ हज़ारों लोगों को मुसलमान किया बल्कि आपका काज़ियुल हाजात और गौसुल आज़म होना ज़ुबान ज़द ख़ासो आम किया। ये आप सरकार की वो करामत थी, क्योंकि एक दिन आप दरिया के किनारे एक सरसब्ज़ मकाम पर इबादत में मसरूफ़ थे कि चंद औरतें दरिया के ऊपर पानी लेने के लिए आईं और अपने अपने घड़े भर कर अपने अपने घरों को वापस रवाना हो गईं। मगर एक बूढ़ी अम्मा जी अपना घड़ा भर कर घर जाने की बजाय वहीं दरिया किनारे ज़ारो कितार, वो अम्मा जी जौन सी हैं, ज़ारो कितार अंदाज में रोने लगी। तो आपने एक मुरीद से पूछा, अपने खादिम से पूछा, आपने पूछा कि मामला क्या है? ये जो सामने वो दूर एक अम्मा जी ज़ारो कितार इस तरह बिलक बिलक कर रो रही है जौन सी है। तो आपने पूछा कि मामला क्या है? तो उन्होंने बताया कि इस औरत का एक बेटा था जो 12 साल पहले अपनी ये बारात के साथ जौन से शादी करवा कर वो जो दुल्हा था, दुल्हन और बारात के साथ घर वापस आ रहा था कि कश्ती जो है वो बारातियों समेत डूब गई। कश्ती जौन सी है बारातियों समेत डूब गई। 12 साल गुजर गए। ये जो बूढ़ी औरत है ये उस वक्त से 12 साल से ये रोज़ाना दरिया के किनारे आती है और इस दरिया के किनारे बैठकर रोती रहती है, क्योंकि इस दरिया के अंदर उसका बेटा बारातियों समेत और दुल्हन समेत जौन से वो मर गया था जौन से। तो ये तब से जौन सी है ये रोती है। अब हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब ये वाक़या सुना, आप बहुत मुस्तरब हुए और एक दरियाए शफ़क़त जोश में आया। तो उस खादिम या मुरीद से कहा कि इस अम्मा जी को मेरे पास बुला कर लाओ। अब वो अम्मा जी जब आपकी बारगाह में हाजिर हुई तो आपने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आपने कहा कि मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह से वो जो तेरा बेटा डूबा था 12 साल पहले, मैं बमा बारात के मैं अल्लाह से तुझे वो वापस दिलवाऊंगा। हजूर गौसे आज़म ने उससे वादा किया।
اور یہ کہا اور آپ دعا فرماتے ہوئے سجدے میں چلے گئے. تو آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین مولا کریم، اس اماں جی کی وہ جو بارات تھی اس کو زندگی بخشتے ہوئے واپس لوٹا دے. اس بارات کو جن سے جو 12 سال پہلے بارات سمیت وہ دلہا دلہن ڈوب گیا تھا. تو کتابوں میں، مستند کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے حضور غوث اعظم کا کہنا خالی نہ فرمایا، دریائے رحمت جوش میں آیا، اور وہ جو کشتی ہے وہ تمام تر ساز و سامان کے ساتھ وہی دلہا، وہی دلہن، وہی بارات اور وہی سامان سطح آپ کے اوپر نمودار ہوئی اور کنارے آ لگی. وہ جو بوڑھی عورت تھی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس نے کہا جاتا ہے کہ جب یہ چیز دیکھی تو شہر میں ایک شور مچا حضور غوث اعظم کی اس کرامت کا، اور وہ بوڑھی عورت جون سی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شہر میں اس کرامت کا شور اٹھا تو کئی ہزار کافر اور بت پرست اسی دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں کافروں نے اور ہزاروں بت پرست لوگوں نے. تو نہ صرف خلاصت القادریہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ہزاروں علماء اور مشائخ نے تاریخ کے ہر دور میں اس واقعے کو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے منظوم ہے یا نثری ہے، ان کو جن کو اگر ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو ان جو واقعات لکھے گئے ہیں، جو بڑے بڑے بزرگوں نے، ائمہ نے، اولیاء نے، علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ حضور غوث اعظم کی جس کرامت کا ذکر کیا ہے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے اگر وہ واقعات لکھے جائیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو اماں جی تھیں انہوں نے بطور شکرانہ 11ویں شریف کا آغاز وہیں سے شروع ہوا. 11ویں شریف کا آغاز جو ہے وہ انہیں اماں جی سے ہوا، تو کہ انہوں نے جا کر وہ جب نیاز دلائی، اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی، لوگوں کو لنگر کھلایا، تو یہ وہاں سے 11ویں شریف کا آغاز ہوا تھا. یہ بات جو ہے یہ کچھ عجیب بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ 11ویں کا آغاز وہیں سے شروع ہوا ہو، مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے. کتابوں میں ہے لکھا ہوا، ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ امام المحدثین امام یافی فرماتے ہیں کہ اصل میں جو 11ویں شریف شروع ہوئی ہے یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دن 10واں رات 11ویں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز اور میلاد منایا کرتے تھے. وہ اتنا مشہور ہوا جیسے کہ آپ ایک دن رکھ لیتے ہیں کہ ہر مہینے پہلے اتوار میرے گھر میں محفل ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، نعت خوانی ہوگی، ختم شریف ہوگا، اصال ثواب کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہوتا ہے نا ایسے. اسی طرح یہ جو امام المحدثین امام یافی ہیں وہ فرماتے ہیں اصل میں حضور غوث پاک انہوں نے بھی ایک دن مقرر کیا ہوا تھا کہ دن 10واں رات 11ویں وہ حضور غوث اعظم کی نیاز اور ختم شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضور غوث اعظم جو سی ہے وہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ عوام الناس نے بھی آہستہ آہستہ آپ کی نیاز کے لیے 11 تاریخ ہی کو منتخب کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب کیونکہ ہوتا ہے نا کہ یار چلو جیسے کہ جوہر ٹاؤن 500 بی بلاک میں 30 سالوں سے جو ہے وہ 11ویں شریف یا 25 سالوں سے 11ویں شریف کا مبیش ہو رہی ہے کہ چلو یار اس محفل میں جانا ہے جو دن 10واں رات 11ویں سجتی ہے. تو اس طرح یہ دن 10واں رات 11ویں یہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم کے نام سے مشہور ہو گئی. جبکہ ہے کیا یہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہے جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دلایا کرتے تھے جان سے. تو لہٰذا
یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ اپنے تو اپنے بلکہ غیر بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 11ویں شریف کی نیاز ہر مہینے بنتی ہے تو کوئی بندہ 10,000، کوئی 15,000، کوئی 2,000، کوئی 500، ہر کوئی حسب، بعض اوقات کوئی 50,000، کیونکہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اس 11ویں شریف کی نیاز ختم شریف لنگر کے اندر، اس لنگر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ یہ جو دیگیں پک رہی ہیں، جو حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے اس میں ہمارا بھی حصہ ڈل جائے، ہمارا بھی حصہ ڈل جائے، تو یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ عوام الناس نے بھی آپ کی نیاز کے لیے 11 تاریخ ہی کو منتخب کیا، اور اپنے تو اپنے غیر بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر کرنے لگے۔ تو میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اولیاء کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا، جس شخص نے اولیاء کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، بلکہ کتب افراد شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء شیطان میں شمار کرنے والا جون سا شیخ ابن تیمیہ جیسا شخص ہے، اس کو بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت اور کرامات کا اقرار کرنا پڑا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء شیطان میں شمار کیا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اولیاء اللہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ مگر اس شخص کو بھی، شیخ ابن تیمیہ کو بھی، غوث اعظم کی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت اور کرامات کا اقرار کرنا پڑا اور ماننا پڑا کہ جس طرح مشرق سے سورج طلوع ہونے اور مغرب میں سورج غروب ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ولایت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی تو علامہ ابراہیم الدروبی اپنی کتاب المختصر فی تاریخ شیخ عبد القادر القیلانی، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نہ صرف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی تصدیق کرتے تھے، بلکہ ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں نذرانے، ہدیے، درس و تدریس، لنگر غوثیہ میں کھانا کھلانے کے لیے غلہ اور اناج وغیرہ تک 30 اونٹوں پر مشتمل قافلے کی صورت میں دمشق، شام سے 830 کلومیٹر دور درگاہ جیلانیہ بغداد بھیجا کرتے تھے۔ شیخ ابن تیمیہ بھی کن تاریخوں میں؟ بلکہ آخر میں ربیع الاول کے آخری 10 دن، جب ربیع الاول کے 10 دن رہ جاتے تو اس وقت شیخ ابن تیمیہ کیا کرتے کہ نذرانے، ہدیے، جو آپ کا مدرسہ تھا اس مدرسے کے لیے درس و تدریس، اس میں پھر لنگر غوثیہ جو آپ نیاز دلاتے تھے ہر مہینے جون سی ہے، اس میں کھانا، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے آنے والوں کو، غلہ اور اناج وغیرہ، 30 اونٹوں کا قافلہ، 1 اونٹ نہیں، 2 اونٹ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں۔ علامہ عبد الرحمن الدروبی المختصر فی تاریخ شیخ عبد القادر القیلانی میں لکھتے ہیں کہ 30 اونٹوں کے اوپر وہ جو قافلہ ہے وہ 830 کلومیٹر دور دمشق سے بغداد بھیجتے تھے، اور کب بھیجتے تھے؟ جب ربیع الاول شریف کے آخری 10 دن رہ جاتے تھے، ربیع الاول شریف کے آخری 10 دن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے وہ لوگ جو ابن تیمیہ کو اپنا امام اور مقتدا تسلیم کرتے ہیں، اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو ہم اپنا استاد، جس کو ہم اپنا پیر و مرشد، جس کو ہم اپنا امام تسلیم کریں، مگر بے ادب اور گستاخ ایسے ہیں کہ جس کو پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے،
اس کی بات نہیں مانتے، نہ حضور غوث اعظم کی کرامات کو مانتے ہیں، نہ آپ کی بزرگی کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں. ان کی تنبیہ ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ جو ان کا امام یا استاد یا ان کا وہ جو رہبر یا پیر و مرشد ابن تیمیہ، وہ تو 30 اونٹوں کے اوپر نذرانے اور ہدیہ اور اناج اور غلہ اور آپ کے مدرسے کے لیے جو ہدیہ ہے وہ بھجوایا کرتے تھے جون سے، کیونکہ شیخ ابن تیمیہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے لنگر میں ربیع الاول کے آخری عشرے میں ساری عمر نذرانے اور ہدیے بھیجتے رہے، ساری عمر نذرانے اور ہدیے بھیجتے رہے. سوچنے کی بات ہے، وہ رجب میں نہیں بھیجتے تھے، شعبان میں نہیں بھیجتے تھے، محرم میں نہیں بھیجتے تھے، رمضان میں نہیں بھیجتے تھے، ربیع الاول کے آخری عشرے میں کیوں بھیجتے تھے؟ اس لیے کہ ربیع الاول کے بعد کیا آتا ہے؟ ربیع الثانی آتا ہے، جس میں حضور غوث اعظم کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے، دن 10واں رات 11ویں جون سی ہے، جس دن یہ 11ویں شریف کی نیاز پکتی ہے. کہ ربیع الاول کے آخری عشرے میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دمشق شام سے چلا ہوا قافلہ کسی طرح، کیونکہ اس قافلے نے 830 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا تھا، کسی طرح ربیع الثانی دن 10واں رات 11ویں سے پہلے بغداد شریف پہنچ جائے. لہذا جو 11ویں کی نیاز 10 ربیع الثانی عرس پیران پیر بغداد میں پکتی ہے، اس لنگر میں ابن تیمیہ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اس لیے وہ 30 اونٹوں کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیاز جون سی ہے، یہ اتنی مقبول ہوئی کہ اپنے غیر بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر محسوس کرنے لگے. انشاءاللہ یہ جن اماں جی کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ حضور غوث اعظم نے، اس کو میں آگے قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر مردوں کو زندہ کیا گیا ہے. تو کیا قرآن کا انکار کرے گا کوئی شخص؟